बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत फलीम, हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त सेट पर मौजूद हैं। आज तहरीक इंसाफ अपना 24वां यौम तासीस मना रही है। इमरान खान साहब ने एक समाजी वेबसाइट है उसके ऊपर ट्वीट भी किया कि 24 साल पहले PTI की जो बुनियाद थी वो कायद आज़म के विजन के मुताबिक रखी गई थी कि एक फलाही रियासत बनाई जाएगी, लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस कायद आज़म के विजन को लेकर इस जमात की बुनियादें तक रखी गई, लोग आज भी उसके हवाले से दावा कर रहे हैं कि ये हुकूमत चली जाएगी। वो PTI जो नया पाकिस्तान कायद आज़म के विजन के मुताबिक लेकर जाएगी, उसके बारे में दावे किए जा रहे हैं कि ये अगस्त के महीने में चली जाएगी। अब हैरान कुन तौर पर आपको देखना पड़ेगा कि क्यों चली जाएगी। इतना काम कर रहे हैं इमरान खान साहब और इसकी वजूहात क्या हैं, ये हम हारून साहब से जानेंगे। इसके साथ साथ कल हारून साहब ने मेरे सवालों से बचने के लिए जाते जाते खबर दी कि नवाज शरीफ साहब समझौता किया उन्होंने और वो भाग गए। मगर मैं हारून साहब को भागने नहीं दूंगी। मैं हारून साहब से करूंगी कुछ तगड़े किस्म के सवालात और हारून साहब उसका जवाब देंगे। मगर इसके साथ साथ आज एक और बड़ी तगड़ी खबर है जो हारून साहब लेकर आए हैं। नया चीफ सेक्रेटरी तो आ गया पंजाब का। वो क्यों आया, किन बुनियादों पर आया, मगर इसके साथ साथ और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि हिट लिस्ट के ऊपर हैं जिनको तब्दील किया जाएगा, एक तबादलों की पूरी लिस्ट है, वो भी आपके साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा बखैर आफियत गुजर गया, मगर मसाजिद के हवाले से जो 20 नकाती एजेंडा तैयार किया गया था उलमा के साथ मुशावरत पे, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों पर उसकी खिलाफ वर्जी भी हुई, बहुत सारी जगहों पर उस पर अमल भी किया गया। डॉक्टर्स हैं कि मुसलसल सरापा एहतजाज हैं। बार बार कहा जा रहा है कि खुदा के लिए रहम कीजिए, पूरी कौम के ऊपर रहम कीजिए, डॉक्टर्स के ऊपर रहम कीजिए, उस तिब्बी अमले के ऊपर जो कि कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहा है। इससे मुतालिक देखेंगे कि आखिर डॉक्टर्स की सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही, और इसके साथ साथ कराची के हवाले से बड़ी संगीन किस्म की शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि कोरोना वायरस की आड़ में तिजारती मराकज़ को खोलने के लिए रिश्वत तलब की जा रही है। इससे मुतालिक क्या सच्चाई, ये भी हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब, तहरीक इंसाफ का 24वां यौम तासीस है, इससे मुतालिक बात करूंगी मगर नवाज शरीफ की भी बात करूंगी। सबसे पहले तो ये बताएं ना कि तबादले किस किस के होने वाले हैं पंजाब में, ये खबर मुझे बताएं। आखिर में वो मेरे आखिर में बताएंगे। मेरा हाफ़ज़ा इतना अच्छा नहीं है, वो मैंने लिखे हुए हैं, कागज़ पे लिखे हुए, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। और अगर मैं शुरू से प्रोग्राम के शुरू में पढ़ के सुनाना शुरू कर दूं तो बड़ा तासुर ख़राब हो जाएगा। मैं पूरी लिस्ट है जो मुझे मालूम है, अच्छा, और मुमकिन है किसी और को भी मिल गई हो और वो अभी किसी न्यूज़ बुलेटिन में भी आ जाए या ना आए, शायद कल सुबह है। बहरहाल मेरे पास लिस्ट मौजूद है जो मेरे प्रोग्राम में आज 11 सेक्रेटरी तब्दील होंगे, 3 कमिश्नर तब्दील होंगे, 20 डिप्टी कमिश्नर तब्दील होंगे, कुछ और लोग तब्दील होंगे, वो मैं पढ़ के सुना दूंगा। मगर आखिर में चलें, आखिर में कल भी आपने आखिर पे खबर दी थी, आज फिर मैं शुरू में बात कर लेती हूँ। ये बताएं, तासुर तो इमरान खान साहब का भी ख़राब हो गया इस खबर के बाद कि नवाज शरीफ साहब डील करके यानी समझौता करके पैसे दे के भाग गए। नहीं, देखिए ना, तासुर ख़राब होना एक बात है। देखिए, इक़्तिदार की कशमकश है जो मुस्तकिल और दायमी है। ज़मीन पर पहला जुर्म जनाब आदम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में सरजद हुआ था। भाई ने भाई से हसद किया और उसे मार डाला। ठीक है, हसद से ही मार डाला ना, वरना भाई को भाई से क्या ख़तरा था। और ज़मीन पर एक ख़ानदान बसता था और उसमें एक आदमी ने यह कर दिया। इक़्तिदार की कशमकश, वो अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, इमाम शाफ़ी का कौल याद कर रहे थे कि इमाम ने फरमाया, मैं ये तो मान सकता हूँ। और इमाम के बारे में आपको बताऊँ कि उनके ज़ुहद के बारे में जो लोग बात करते हैं, तो उस अहद में भी, उनके ज़माने में भी और बाद में भी, तो वो उन पर रिक्कत तारी हो जाती थी। इमाम का ज़ुहद ऐसा था, तारीख़ इंसानी के अजीम तरीन जनाज़ों में से एक जनाज़ा उनका था। और इमाम वो थे जिन्होंने कहा था, उम्र भर झूठी तो क्या, मैंने कभी सच्ची कसम भी नहीं खाई। ये उनका यानी मर्तबा था और बहुत अदब उनका किया जाता था इमाम शाफी का। उन्होंने कहा, मैं ये तो मान सकता हूँ कि किसी शख्स ने शराब पी और वो नशे में ना हो, ये नहीं मान सकता कि कोई शख्स इक़्तिदार में हो और वो नशे में। क्या बात है, बेहद बेहद। ये नशा ऐसा है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना कि मेरे साथ तो कैबिनेट भी डिस्कस हो गई थी। अब इससे बड़ी सनसनी फैल गई। एक क्या हो गया, अखबार नवीज़ ने गैर जिम्मेदारी कर दी और ऑफ द रिकॉर्ड छाप दिया। और ये भाई, अखबार नवीज़ अगर उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा था, वो जिम्मेदार आदमी कभी भी नहीं छापता। वो पार्टी में अपना इमेज बेहतर बनाना चाहते हैं, उनको याद दिलाना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को जो कोई है। और लेकिन सादा सी बात यह है कि
کہ 2 میں سے 1 کو وزیر اعظم بننا تھا نا. نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے, صاحبزادی ڈسکوالیفائی ہو چکی, یا شہباز شریف نے بنا تھے اور بنا. تو نیچرل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے, اس میں کوئی سنسنی کی بات نہیں ہے. جو منصوبہ تھا جسے نواز شریف صاحب ریجیکٹ کر چکے ہیں, وہ تھا ان ہاؤس چینج کا جی نمبر 1. اس کو شہباز شریف صاحب نے کہا دیا بالکل نہیں, سوال ہی نہیں پیدا. نواز شریف صاحب نے کہا, اور نواز شریف ہی کا حکم چلے گا جب تک وہ زندہ سلامت ہے. جب تک بادشاہ زندہ ہوتا ہے, اس ملک میں لیڈر نہیں ہوتے, بادشاہ ہوتے ہیں, اور باقی پارٹی ان کی رعایا ہوتی ہے. شہباز شریف بھی رعایا ہے, بھائی ہیں ان کے, بے شک بھائی اور رعایا ہی ہیں ان کے. وہ چاہیں گے تو وہ کچھ کر سکتے ہیں, نہ چاہیں تو نہیں کر سکتے. ایک اعتبار سے ایک بھائی تو ہیں, خیر بھائیوں نے میں کیا کلام ہے. دوسرا فارمولہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو اگست والی جو لوگ بات کرتے ہیں, پہلے مارچ والی کرتے تھے, اب اگست کا. دوسرا فارمولہ یہ ہے, سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے ایک ریفرنس دائر کیا جائے گا, درخواست دائر کی جائے گی, جو بھی اس کی شکل ہوگی, کہ عمران خان کی حکومت ناکام ہو گئی, معیشت تباہ ہو گئی, کرونا کو سنبھال نہیں سکے, یہ نہیں ہو سکے. اقتدار کی ٹمپٹیشن اتنی شدید ہوتی ہے, اس میں لوگ اندھے ہوتے ہیں. اس میں لوگ, مصطفیٰ کھار صاحب کی پولیٹیکل لائف کتنی ہے؟ 62 ایئرز, دہائیوں پر مشتمل ہے. 1962 میں وہ اپنے 58 ایئرز 62 میں وہ پالیٹکس میں آئے تھے. اقتدار میں کتنا عرصہ رہے؟ 4-5 سال, 2.25 سال بھٹو صاحب کے ساتھ, 2.25 سال ان کی صاحبزادی کے ساتھ, اور زندگی گوا دی. اتنے انرجیٹک, صحت مند, کرزمیٹک آدمی نے زندگی گوا دی. ساری زندگی کس کام میں گئی؟ کیا میر کا اچھا شعر یاد ہے, درد مندی میں گئی ساری ابلے کی طرح ٹھیس لگی اور پھوٹ بہے, درد مندی میں گئی ساری جوانی اپنی. وہ تو ساری زندگی گئی. اور ملا سے پوچھا ایک آدمی نے کہ تم علم صرف و نحو جانتے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تمہاری آدھی زندگی ضائع ہو گئی. کچھ دیر میں طوفان آیا, اس نے پوچھا کہ تم تیرنا جانتے؟ اس اسکالر سے کہا. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تمہاری تو ساری زندگی گئی. اور بھائی یہ اقتدار کی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, یہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں, یہ پورے ہونے والے نہیں. اچھا عمران خان کو نکال دے جی, فرض کیجیے, who knows, اللہ جانتا ہے کل کیا ہونا ہے, باقی اندازے ہیں. اس کے حامی خاموش بیٹھ جائیں گے, وہ خاموش بیٹھ جائے گا. سوشل میڈیا تو ہے ہی ان کا, نہیں اس میں تو کوئی شبہ. عمران خان کہے آسمان پیلے رنگ کا ہوتا ہے, سروے کرا لیں, سوشل میڈیا کہے گا آسمان پیلے رنگ کا ہے. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ تو ایک ایسی ٹیم انہوں نے تیار کیا ہے کہ وہ کہیں کہ امریکہ جو ہے اس کی سرحدیں انڈیا سے ملتی ہیں. کل عمران خان کہہ دے پرسوں سوشل میڈیا پہ 96% ووٹ اس کے حق میں ہوں گے. سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا, ٹھیک ہے ووٹ, اچھا ووٹ بھی اب اس کے نہیں گرے ہیں. دیکھیے ووٹ اس کے گر رہے تھے, بیچ میں آ گیا کرونا. ایک بات یاد رکھیے, انسانوں کا ایک اجتماعی لاشعور ہوتا ہے. خطرے کے وقت میں قومیں کبھی حکومتیں نہیں الٹاتی. ابراہم لنکن کی دلیل ہی یہ تھی, دوسری صدارتی نامزدگی کے لیے پہلی دفعہ بھی اس کی نامزدگی مشکل سے ہوئی تھی, اور دوسری جب ہو رہی تھی تو جنگ جاری تھی, حالات خراب تھے. دریا میں گھوڑے نہیں بدلے جاتے. اور ابراہم لنکن کا ایک ایک قول ایسا ہے جو ہر پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کو یاد رہتا ہے. وہ ان نادر و نادر, یا دوسرا قائد اعظم محمد علی جناح تھے, یا چرچل ہے, ڈگال ہے, اور بھی لوگ ہیں. لیکن یہ جو صدیوں کے بعد آدمی پیدا ہوتا ہے, جیسے وہ تھے نیلسن منڈیلا تھے, ان کی بعض باتیں کبھی نہیں بھلائی جا سکتی. کیا اس کے ورکر خاموش بیٹھ جائیں گے؟ ملک انسٹیبل ہو جائے گا. لہٰذا یہ باتیں ہیں, انہیں کرنے دیں, انہیں خوش ہونے دیں. کل ایک غلطی مجھ سے شاید ہو گئی, کہہ رہے میں نے 500 بلین کہہ دیا تھا. $500 ملین, $500 ملین نواز شریف صاحب سے متعلق جو بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, $500 ملین اور باقیوں کا بات. اور شہباز شریف صاحب ہیں کس پوزیشن میں؟ ان پہ ٹی ٹی والے کیس, ان کی بیگمات پہ, ان کی صاحبزادیوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان میں رکھے. بچیوں کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے, ان کے بچوں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ ٹی ٹی کے کیس لے کے کبھی کوئی وزیر اعظم بنا ہے؟ بھتیجی سے الگ ٹھنی ہوئی ہے ان کی. اچھا بھتیجی تو دیکھا نا جی, بھتیجی تو یہ چاہتی ہے
کہ چچا کا نام و نشان مٹ جائے، کہیں زمبابوے میں، کہیں وہ کیسے عجیب عجیب چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، وہاں کہیں جا کے وزیر اعظم لگ جائیں اور کبھی واپس نہ کوئی جزیرہ خرید لے وہاں. پھر یہ ہے کہ ایک تو یہ دامن ہے انہیں واپس لانے کے، ایک جو پیسے انہوں نے بنائے ہیں ان سے نہیں مانگے جائیں گے. یہ ابھی تو کرونا ہے، ان سے کہا جائے گا کہ اگرچہ آپ نے ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی، مگر یہ جو ٹیٹیز ہیں یہ تو اربوں روپے کی ہیں، ان تو کے یہ پیسے دیں. کیا؟ جب دکاندار نے پیسے لینے ہوتے ہیں نا، کرانے کے کونے پہ کرانے کی ایک دکان ہوتی ہے، غریب آدمیوں سے سودا سر پہ لیتا رہتا ہے، مہینے کے آخر پہ ایک دن وہ اپنی دکان سے چھلانگ لگاتا ہے، راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی سائیکل پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے باؤ جی پہلے پیسے دو تو پھر دفتر جائیں گے، نہیں تو سائیکل رکھو اندر. وہ کہا یار میرے پاس تو یہ لے دے کے سائیکل ہی ہے، میں پیدل کیسے دفتر جاؤں گا. وہ سائیکل وہ لے کے نہیں جا سکتا. شہباز شریف صاحب کی سائیکل کسی طرح پکڑ لی جائے گی، اور وہ سائیکل نہیں ہے، وہ بہت قیمتی چیز ہے، سونے کی سائیکل ہے. تو شہباز شریف صاحب کو کوئی چانس نہیں ہے. اس وقت ان کی اپنی اسٹریٹجی ویسے یہ ہے کہ کوئی سیاسی تحریک نہ چلائی جائے، اور اگر چلے گی تو پارلیمنٹ میں شہباز شریف صاحب ہوں گے اور سیاسی محاذ میں مریم ہوں گے. مریم کیوں گنگ ہیں؟ یہ سودے کا حصہ ہے، یہ ڈیل کا حصہ ہے. نواز شریف صاحب کیوں چپ ہیں؟ گنگ سودا ہے نا، ڈیل ہے نا. پیسے کھائے ہیں، باؤ جی پیسے دو تو اپنی سائیکل لا جاؤ. باؤ جی ویسے نواز شریف صاحب کو بھی کہتے ہیں تو اب ٹھیک ہے باؤ جی، لاڈ پیار سے ادھر ادھر سے نہ لائیں. یہ گل گوتھنا سا بچہ تھا، خوبصورت تھا، تو ماں باپ کو اچھا لگتا تھا، تو انہوں نے کہا باؤ جی تو باؤ جی اچھا نام ہے، کوئی برا نام تو نہیں، پیار سے کہتے ہیں. تو اب آپ مثالوں میں نہ باؤ جی کو نواز شریف صاحب کو گھسیٹیں، آپ کوئی اور نام لے لیں. اب میرے ذہن میں یہ نہیں تھا، پروفیسر صاحبہ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں سے نقطہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب مجھے یہ بتائیں ہارون صاحب، ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب کا ایک حالیہ انٹرویو کیا گیا، مختصر انٹرویو ایک معروف نام جن کی طرف سے کیا گیا تھا. شہباز شریف صاحب نے اس میں بھی دعویٰ کیا تھا کہ جو بھی حکم ہوتا ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ہوتے ہیں. کیا جو بھتیجی کے ساتھ ٹھن گئی ہے، نواز شریف صاحب نے آشیرواد دی ہے اپنی بیٹی کو کہ لڑ جاؤ چاچا سے؟ نواز شریف صاحب مشکل میں ہیں. دیکھیے معروف نام کیا سہیل بڑھائی صاحب نے کیا، جرنلسٹوں کے نام لینے چاہیے. ہمارے میڈیا میں کیا بری روایت ہے کہ جرنلسٹوں کے نام لیتے ہیں، ہمارا کوئی نہیں لیتا تو نہ لے. ہم تو لوگوں کا نام لے کے ان کا ذکر کرتے ہیں جب پازیٹیو بات ہو، نیگیٹو ہو تو پھر نہ لیں، چلو کوئی بات نہیں، اچھا نہیں لگتا. وہ ایک بہت ذمہ دار اخبار نویس ہیں، وہ یوں نہیں لکھ سکتے. دیکھیے وہ ان اخبار نویسوں کی طرح نہیں ہیں جنہیں صرف ایک سٹوری لکھنی ہوتی ہے. انہوں نے لکھا تھا دا پارٹی از اوور، اس کے بعد پارٹی اوور ہو گئی تھی نا، تو اسیسمنٹ ان کی کافی اچھی ہوتی ہے. انہوں نے بعض لوگ گلہ کر رہے ہیں نون لیگ کے کہ آف دا ریکارڈ گفتگو چھاپ دی. یہ گلہ شہباز شریف خود کیوں نہیں کرتا؟ انہیں فون کر کے کیوں نہیں کہتا؟ میں 2 دن پہلے ان سے ملا ہوں، 3 دن پہلے، اس وقت تک تو شہباز شریف نے ان سے نہیں کہا تھا کہ آپ نے میرا آف دا ریکارڈ انٹرویو چھاپ دیا. اچھا، بھتیجی جو ہیں، دیکھیے محل ایک گدڑی میں 2 فقیر سو سکتے ہیں، ایک محل میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے. یا مریم اگر نون لیگ کا وزیر اعظم بننا ہے، اول تو مجھے نہیں لگتا. وقت بدل چکا ہے، تاریخ اپنا ورق الٹ چکی ہے. یہ ٹی ٹی والی جو معاملہ جیسے نا اس کو کہتے کون سی مشین، اب اس کو کہتے تھے عمران خان کے پاس 2 مشینیں ہیں، کون سی مشین؟ ATM مشین. ان کو کہے ٹی ٹی حکومت. ان کی بھی ٹیٹیز ہیں، زرداری کی بھی ٹیٹیز ہیں. سب کا کوئی نہ کوئی خاص ٹیگ ہے ہارون صاحب جو لگا رہتا ہے. اس لیے نئی لیڈرشپ ابھرے گی. اب وہ لوگ کہتے ہیں کیسے ابھرے گی؟ کہاں سے ابھرے گی؟ ایک منٹ، بھٹو کہاں سے ابھرا تھا؟ عمران خان کہاں سے ابھرا ہے؟ وہ غیب تو اللہ جانتا ہے کہ کل کیا سچویشن ہوگی. ہارون صاحب کچھ نقشے پہ نظر تو آتے تھے، یہ سیاست نہیں، کوئی نہیں نظر آتے تھے. عمران خان کا کون نظر آتا ہے؟ عمران خان کی پارٹی 1996 میں بنی، 30 اکتوبر 2011 تک اس خاکسار کا مذاق اڑایا گیا. ویسے میں اکیلا آدمی تھا جو کہتا تھا یہ بن سکتا ہے وزیر اعظم. باقی ہر چیف آف آرمی اسٹاف جس سے میں ملا، وہ خدا ان کی مغفرت کرے، ایک ٹاپ بیوروکریٹ تھے، کیا نام تھا، ابھی نام یاد آتا ہے، دیکھو نام بھولنے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں خوبصورت کالموں سے بھی کبھی کوئی بنا ہے. وہ اس دنیا میں نہیں، اللہ کے نیک بندے تھے. میری بات سنیں ہارون صاحب، وہ بن گیا نا. جس کو اللہ بنانا چاہتا ہے اسے بنا دیتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہو جا، اور ہو جاتا ہے.
ہو جائے یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو کپ ہوا میں اڑنے لگتا ہے، نہیں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بندوبست، وہ سسٹم ہے، گریجولی ہوتا ہے. کوئی آدمی ایمرج ہوتا ہے نیا لیڈر، ٹھیک ہے، مثلا فرض کیجئے شاید کا خاقان عباس سے ایمرج ہو جائے، فرض کیجئے ایک ایکسیپٹیبل آدمی ہے، شریف آدمی ہے، معقول آدمی ہے، فرض کیجئے، میں نہیں کہہ رہا، میں کوئی تجویز نہیں کر رہا، اور میرے تجویز کرنے سے تھوڑی ہوگا کسی کا، یا کسی کا بھی تجویز جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا. تو ہو سکتا ہے نئی لیڈرشپ آئے گی. عمران خان صاحب نے قائد اعظم کے ویژن پہ فرمایا، وہ قائد اعظم کے ویژن کو ایکسپلین تک نہیں کر سکتے، اس میں پارٹی بنانا بہت دور کی بات. یہ جو آپ نے بات کی ہے ہارون صاحب، میں ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آؤں گی. تو پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے ہارون صاحب سے جب بات ہوئی کہ 24واں یوم تاسیس سے، تو ہارون صاحب کچھ تلخ ہوئے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر بات بھی کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پنجاب کی سیاست پر بھی بات چل رہی ہے، نیا پنجاب کا چیف سیکرٹری تو آ گیا، مگر کرے گا کیا اور کون کون ہٹ لسٹ کے اوپر ہے؟ چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، آپ نے بریک سے پہلے بات کی 24ویں یوم تاسیس کی کہ محمد علی جناح صاحب کے ویژن کے مطابق کچھ بھی نہیں خان صاحب کر سکے. میں نے آپ سے بات کی کہ 24واں یوم تاسیس ہے، تو آپ نے بڑی تلخ گفتگو کی میرے ساتھ کہ وہ اتنا تلخ تھا. کہہ دیں ذرا آپ. نہیں، وہ دیکھیں، مجھے کوئی خواہش عمران خان صاحب سے ملنے کی نہیں ہے، اور کسی بھی وزیر اعظم اور صدر سے ملنے کے لیے. میں اب اس عمر کے مرحلے میں ہوں جہاں آدمی کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ باوقار طریقے سے آدمی پروفیشن سے کو خدا حافظ کہہ دے، اور میں چند مہینے بعد چھوڑنا چاہتا ہوں. لیکن وہ یہاں اگر تشریف لا سکیں، میرے کہنے پہ تو نہیں آئیں گے، اگر وہ قائد اعظم کے ویژن کی وضاحت کر دیں اور کوئی ڈیسنٹ لوگ کہہ دیں کہ یہ صحیح کامیاب وضاحت کرنے میں کامیاب رہے ہیں، تو میں 5 لاکھ روپے انہیں نقد آپ سے تو اتنے سالوں پرانا تعلق ہے. ان کو نہیں پتا قائد اعظم کیا تھے، انہیں نہیں پتا اقبال کیا تھے. ویسے اگر میرا حافظہ اگر ساتھ دے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے پہلی بات تو قائد اعظم کیا تھے. نمبر 1، قائد اعظم پر عمر بھر جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگا. نمبر 2، قائد اعظم پر عمر بھر یہ الزام جھوٹ بولنا بہت دور کی بات ہے، انہوں نے 1 روپے کی خیانت بھی کی ہو. عمر بھر ان پر یہ الزام بھی نہیں لگا کہ انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہو توڑ دیا. قائد اعظم کہاں، عمران خان کہاں، کیا کمپیریزن. پہلی تو ہوگی شخصیت، دوسری ہوگی سیاست. قائد اعظم نے کب کوئی فیصلہ کنسلٹیشن کے بغیر کیا؟ اور قائد اعظم کی زندگی میں جرأت ہو سکتی تھی کابینہ میں اس طرح کے لوگوں کی، جس طرح کے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں؟ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی چائے کا بندوبست کریں، کافی کا بندوبست کریں. انہوں نے کہا وزیروں سے کہا گھروں سے چائے پی کے آئیں اور گھر جا کے چائے پئیں جس نے پینی ہے. اور دیر سے آئے اپنا ایک آدھ وزیر تو اس کو کھڑے رہنا پڑا کیبنٹ کی میٹنگ میں، کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا. یہاں کیا کہا، چند منٹ بات کرتے ہیں وزیر، اس کے بعد عمران خان صاحب ایک انہیں لمبا لیکچر دیتے ہیں. قائد اعظم تاریخ کی نادر و نایاب شخصیات میں سے ایک تھے. انہوں نے ایک تصور دیا، وہ کہتے تھے مسلم آرکیٹیکچر، مسلم ہسٹری، مسلم کلچر، ہماری موسیقی الگ ہے، ہمارے ہیرو الگ ہے، ہمارے ولن. انہوں نے ایک عظیم الشان قومی تحریک برپا کی. 1938 میں یا 37 میں انہیں ٹی بی ہو چکی تھی، اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کی تحریک چلائی. وہ اپنے 1 منٹ ضائع نہیں کرتے تھے، انہیں کبھی غیبت کرتے نہیں سنا گیا، وہ مخالفین کو جواب نہیں دیتے تھے. یہ میڈیا سیل بنانے والے قائد اعظم کا ویژن. اللہ اکبر. لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے خطوط ان کے پاس لائے گئے نہرو کے نام، اور نہرو کے خطوط لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے نام. انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور کہا، اور عمران خان صاحب کا میڈیا سیل، اگر میں عمران خان صاحب پہ تنقید کروں تو 10,000 تک یا 100 یا 50 آدمی مجھے گندی گالی دیں گے، اور میرے خاندان کو، میری تمام نسلوں کو، اور ہر اس جرنلسٹ کو جو ان سے اختلاف کرے. دیکھیں، ایک تو وہ ہے نا جو ان سے بغض و عناد رکھتا ہو، اس پہ غصہ کرنے تو ایک بات ہے، اس میں بھی گالی کا جواز نہیں. ایک وہ جو ایشو ٹو ایشو رائے دیتا ہو کہ اس معاملے میں عمران خان صاحب صحیح ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ وہ
جو کہتا ہے کہ سمارٹ لاک اپ ہونا چاہیے، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، وہ ہونا اچھا چاہیے۔ اس کے باوجود ذرا سے اختلاف کریں، لفافہ، یہ ایک عجیب ٹرم ہے، عجیب و غریب لوگ ہیں۔ عمران خان کہے ایک دفعہ زندگی میں یہ بات کہہ دے کہ ہارون رشید کرپٹ ہے، تو مطلب اس کے بعد اس کے حامی کہیں، ایک دفعہ وہ کہہ دے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہاں میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ہارون رشید یا کوئی بھی پرانا تعلق آپ کا تو بہت رہا ہے۔ تعلق کو چھوڑیں جی، ایک شخص آپ کو جانتا ہے۔ دیکھیے طلعت حسین کی رائے سے میں اگری نہیں کرتا، میں کلاسرا کی رائے سے اگری نہیں کرتا، بٹ آئی نو دے آر ناٹ کرپٹ، ٹھیک ہے جی۔ یہ کوئی بات ہے قائد اعظم کا ویژن؟ اور قائد اعظم جیسے، قائد اعظم میں تو صوفیہ کی سی شان تھی، اور قائد اعظم کا مقابلہ تو مسٹکس کے سوا کسی کے ساتھ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کے باوجود کہ عبادات کے معاملے میں ان کا وہ رویہ نہیں ہے جو مسٹک کا ہوتا ہے یا ایک پابند شرع آدمی کا ہوتا ہے، ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ سر اٹھا کے دیکھو تو ٹوپی گر پڑتی ہے۔ اقبال نے، جسے علمی مجدد کہا جاتا ہے، جس نے اردو زبان بدل ڈالی، جس نے بر صغیر کا مزاج، مسلم بر صغیر کا مزاج بدل ڈالا، جو تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا شاعر سمجھا جاتا ہے، جس نے ساری دنیا پہ اس کی شاعری اثر انداز ہوئی، ملائیشیا پہ جس پہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، پورا سینٹرل ایشیا جس کو مانتا ہے، افغانستان، کشمیر کے انقلاب، میرانی انقلاب میں جس کا اثر ہے، اس نے کیا کہا تھا قائد اعظم کے بارے میں؟ میں ان کا ایک سپاہی ہوں۔ جب نہرو نے کہا آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا میں جناح کا ایک سپاہی ہوں۔ اگر اقبال زندہ ہوتے آج وہ یہ کہتے میں عمران خان کا ایک سپاہی ہوں۔ عمران خان صاحب تو جدید فلاحی ریاست بنا رہے ہیں، تو آپ کا اختلاف کس بات پہ ہے؟ جدید فلاحی ریاست تو پھر یہی ہوگی۔ بنے تو مجھے دکھائیے گا ضرور، میں نے دیکھی نہیں کہیں۔ اس کا بھرپور دفاع ہوتا ہے ہر جگہ پہ۔ وہ باتیں کرنا اور ہے، باتیں کرنا اور ہے۔ باتیں تو میں وہ سب کر سکتا ہوں جو عظیم صوفیہ کرتے تھے، تو کیا میرا شمار ان میں ہونے لگے گا؟ یا ان کی حد تک ان کے پیروکاروں میں بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آدمی کا عمل دیکھا جاتا ہے۔ یہ اس کی کابینہ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ 3 شوگر ملوں والا، اور یہ کل تک جہانگیر ترین جو ہے وہ ایک پارسا تھا اور ایک عظیم آدمی تھا، اب وہ ملزم ہے، بڑا کرپٹ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے والا، اور یہ ہر پنجاب میں ہر 3 مہینے کا، آپ کو پتہ قائد اعظم ٹکٹ کیسے جاری کرتے تھے؟ قطعاً کوئی دخل نہیں دیتے تھے پارلیمانی پارٹی، ایک ٹکٹ کا بھی قائد اعظم نے نہیں دیا، مجھے بتائیں کوئی ٹکٹ دیا ہو؟ پارلیمانی پارٹی فیصلہ، آپ کو پتہ ہے قائد اعظم ہمیشہ صوبائی لیگ کے الیکشن کراتے تھے۔ نیا پاکستان تو ایسا ہی ہے ہارون صاحب، اب آپ اس کو مانے یا نہ مانے، یہ نیا قائد اعظم کو پاکستان ہے۔ بیچ میں کیوں لاتے ہیں یار؟ وہ تو خیر ریاست مدینہ کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ریاست مدینہ ہو ہی نہیں سکتی جب کم از کم امام حسن موجود نہ ہو۔ ریاست مدینہ کا خاتمہ ہوتا ہے امام حسن کے بعد، اس کے بعد ملوکیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا امام حسن کو آخری خلیفہ راشد، یہ کہتے ہیں جناب سیدنا علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش کہتے ہیں امیر المومنین امام حسن، ٹھیک ہے۔ مدینہ والے ہوں اور وہ ہو جس کی وجہ سے مدینہ جو ہے وہ حرم بنا، صحیح ہے۔ چلیں، افضل البشر، خاتم المرسلین، جس پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ عمران خان کا کیا ہے؟ عمران خان میں خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس نے شوکت خانم بنایا ہے، اس نے ورلڈ کپ جیتا ہے، اس نے نیمل کالج بنایا ہے، وہ ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے، وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ کہاں قائد اعظم، کہاں عمران پھر بھی خان؟ نہیں، اب آپ یہ اس طرح کی مثالیں نہ آتے ہارون صاحب، آپ نے بزدار صاحب ایسے کی نہ بات کی۔ کریں قائد اعظم کے ساتھ کسی کا کمپیریزن نہیں، میں تھوڑی نہیں، عمران خان سے باقاعدہ ٹویٹ کر کے بہت کہتے ہیں کہ جی جناح صاحب کے ساتھ وہ جدید فلاحی ریاست بنا رہے۔ قائد اعظم واز دی مین، جس سے پوچھا گیا کہ آپ کو انڈیا کی متحدہ ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا پر کہ پرائم منسٹرشپ آفر کی گئی، کہ امریکی جرنلسٹ نے پوچھا آپ اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جس دن میں خدا کے حضور پیش کیا جاؤں تو وہ مجھ سے کہے کہ محمد علی میں تم پر راضی ہوں، اس کے سوا میں کچھ بھی نہیں چاہتا۔ کہاں محمد علی؟ محمد علی جیسا بیٹا ماں نے جنا ہی نہیں پچھلی 3 صدیوں میں۔ ویسے مجھے ان باتوں سے یاد آ رہا ہے جب یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر ابھی آئی تھی 2018 کے الیکشنز کے بعد، تو قائد اعظم ثانی بھی کہا جا رہا تھا۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیں عمران خان نے زرداری کی طرح، نواز شریف کی طرح لوٹ مارنے کی، ٹھیک ہے، مگر ارد گرد تو ان کے وہی ہیں نا، اسی طرح کے وہی مافیا ہے، ٹوٹے ہوئے کھلونے ہیں جی۔ ایک گورنر صاحب ہے، وہ کہتے ہیں قائد اعظم کا پہلے ایماندار حکمران ہے۔ ناظم الدین بے ایمان تھا،
ज़ालक की दौलत कहाँ है, चुंदरीगढ़ की कहाँ है, मलक गुलाम मोहम्मद की कहाँ है, सिकंदर मिर्जा की कहाँ है, सोहरवर्दी की दौलत कहाँ है? उनका कसूर इतना है कि वो इमरान खान साहब के दौर के हैं। चलिए इमरान खान साहब के दौर के कुछ और नादिर नमूनों की भी बात कर लेते हैं। नादिर नगीने, माजरत के साथ नमूने में कह गई, नगीनों की बात करते हैं। बुज़दार साहब आए रोज तब्दीलियां करते हैं, नया चीफ सेक्रेटरी भी आ गया, कल भी हमने बात की। मुझे बताएंगे करेगा क्या? मेरे इतनी मेमोरी अच्छी नहीं है कि मैं 20-25 नाम याद रखूं। मैं मुझे ये भी बताएंगे आपके जवाद रफीक मलिक करेगा क्या? देखिए जी, इनको पूरे इख्तियारात दिए गए चीफ सेक्रेटरी को, विद वन डिफरेंस कि ये कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर चल सकते हैं। 11 सेक्रेटरी तब्दील किए जाएंगे। सेक्रेटरी सर्विसेज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मवासलात, सेक्रेटरी स्कूल्स, सेक्रेटरी लेबर, सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी ज़राअत, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और डीजी एक्साइज। ठीक है। और आईजी के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि पिछले आईजी को वापस लाया जाए। ये ख्याल ज़ेरे बहस है, इसको कोई फैसला नहीं हुआ। इसका तो मेरी मालूमात के मुताबिक फैसला हो चुका है। जिस आदमी ने मुझे बताया वो नहायत काबिल एतबार आदमी है। ठीक है। तो सीएम से मुलाकात भी हुई है उनकी, और इसमें कुछ और लोगों के नाम हैं, कल शायद मैं आपको बता दूं, जिन्होंने इस सारे मामले में रोल प्ले किया कि पिछले चीफ सेक्रेटरी साहब चले जाएं। पिछले चीफ सेक्रेटरी साहब मातूब नहीं हुए हैं, एक बात समझ लें, वो सेक्रेटरी दाखिला लगाए गए हैं। मामला ये था कि भाई मशीन तब चलती है जब उसके पुर्जे हम आहंग हों। बिल्कुल। अब इनका ऐसा लगता है कि नए चीफ सेक्रेटरी से, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है बाई एंड लार्ज, हम उसके बारे में जजमेंट देंगे चंद महीने के बाद, किसी आदमी का अमल देखने के बाद राय दी जाती है। दोनों तरह की बातें कही जा रही हैं, उनके बारे में मनफी बातें भी बहुत कही जा रही हैं, मुस्बत भी कही जा रही हैं। मेरा तासुर ये, जिन लोगों ने मुस्बत राय दी है, मैं उसको इसलिए कबूल करता हूँ कि वो भले लोग हैं जिन्होंने मुस्बत राय दी है और अच्छी जजमेंट देने वाले हैं। वो ऐसे लोग नहीं हैं जो आसानी से किसी की बारे हक में बात करें। लेकिन एक नया आदमी आया है, खुदा करे वो सूबे को अच्छी तरह चलाए। आते ही किसी शख्स के ऐब नहीं बयान करने चाहिए और उसकी खामियां नहीं ढूंढनी चाहिए। लगता है ऐसा है कि सिविल सर्विस की हद तक तो उनको पूरा इख्तियार होगा, जवाद रफीक मलिक साहब जी, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर चलेंगे, इसलिए कि फाइनल एनालिसिस में जवाबदेह कौन है? जवाबदेह तो सियासतदान है, सिविल सर्वेंट तो नहीं है। और मैं आपसे कहता हूँ रूल्स में तब्दीली की ज़रूरत है, वज़ीरों को कुछ इख्तियारात मिलने चाहिए और सिविल सर्विस को मोटिवेट। वैसे सिविल सर्विस पे पिछले चीफ सेक्रेटरी ने भी कुछ गिरफ्त कायम कर ली थी, लेकिन 3 कमिश्नर बदलेंगे, गुजरांवाला का, डेरा गाजी खां का, साहिवाल का। डेरा गाजी खां वाले पे ख़ास तौर पर एतराज़ था, जूनियर आदमी है चीफ मिनिस्टर को। 20-21 डिप्टी कमिश्नर बदलेंगे, बाकी मैंने आपको बता दिया। बड़े पैमाने पर तबादले होंगे ये सारे। वो ऐसे ही होता है, जब नया आदमी आता है, फारसी की कहावत है, जो भी आता है वो नई अमानत बनाता है। बिल्कुल ऐसा है। तो यानी मुख्तसर फिर ये हारून साहब के बुज़दार साहब की ग्रिप कमजोर हो गई थी, इसलिए आज़म सुलेमान साहब को वो बर्दाश्त नहीं कर सके। बुज़दार साहब की पोजीशन बेहतर हो गई है अब, लेकिन बुज़दार साहब वो दरख्त हैं जो किसी वक्त भी गिर सकता है, इसलिए कि इसकी जड़ें मजबूत नहीं है। मगर इसके टहनों के साथ बड़े लोग लटके हुए हैं। अब बड़े बदतर, हर वज़ीर आला के साथ बहुत लटके होते हैं, बहुत सारे होते हैं। सबकी ईदें आपने खराब कर दी, यानी कि कल भी आप कुछ लोगों की ईद खराब करने वाले हैं। हारून साहब कुछ और तबादले आप बताने वाले हैं? मैं करने वाला हूँ, मैंने आप जो नाम बताए जा रहे हैं सबकी ईद तो खराब हो गई। भाई मुझे तो ये एक बहुत रिलायबल सोर्स ने बताया है और एक ऐसे आदमी ने बताया जिसमें मैं भरोसा करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भरोसा हमें अपने डॉक्टर्स के ऊपर भी है हारून साहब, और उनके भरोसे पे ही हम ये पूरी लड़ रहे हैं। हुकूमत भी काम कर रही है, अवाम भी काम कर रही है, मगर पहले ही रमज़ान में, पहले ही रोज़े में बड़ी जगह पर हमने देखा कि एहतियात नहीं भी की। डॉक्टर्स आज फिर एहतजाज कर रहे थे कि खुदा के वास्ते रहम करें। देखिए जी, बात यह है, डॉक्टरों की हालत ऐसी है, मुझे बड़े मैसेज आते हैं डॉक्टरों के, और ऐसे मुअज़्ज़ज़ लोगों के आते हैं कि मेरे लिए उनकी इबारतें दर्दमंदी से भरी हुई, दर्द से, दुख से भरी हुई, पढ़ना मुश्किल हो जाता। ठीक है। फैयाद आलम साहब हैं कराची में, बहुत ही भले मानस आदमी हैं, वहाँ भी काम कर रहे थर में। मैं उनका मैसेज पढ़ता तो हूँ, मगर इस बड़ी तकलीफ़ होती है। क्या वो अहमद नदीम कासमी का शेर है कि करता है ज़माना, ज़ख्म भरता है ज़माना, मगर इस तरह नदीम सी रहा हो कोई फूलों के गरीबान जैसे। क्या बड़ी तकलीफ़ होती है। देखिए डॉक्टरों की हालत ऐसी है जैसे एक माँ सड़क के किनारे खड़ी हो
اس کا بچہ سڑک پہ پیدل چل رہا ہو اور 1 ویلر والے 2 4 6 10 20 احمق وہاں موٹر سائیکل چلا رہے. مسجدوں میں رولز کی دھجیاں اڑا دی گئی. ایسی مسجدیں بھی ہیں جہاں پابندی کی گئی, وہ تصویروں میں صاف نظر آتا ہے. یمنی بادشاہی مسجد میں صاف نظر آتا ہے, اور نہایت مبارک بات ہے. عبادت بھی ہو رہی ہے, اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی لیا جا رہا ہے, قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے, خیر و برکت کا نزول ہو رہا ہے, اور احتیاطیں بھی روا رکھی جا رہی ہیں. لیکن آج کچھ مساجد کھولنے کے حامیوں نے کچھ فلمیں بنائی, ہمیں ان کی بات پہ غور کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہے مسجد, اس پہ تو آپ کو بڑا اعتراض ہے, یہ حالانکہ اللہ کا گھر ہے, اور یہ ہے سبزی منڈی, ذرا اس کا منظر دیکھیں. بات ان کی ٹھیک ہے. بھائی صرف مسجد کا معاملہ نہیں ہے. شیخ رشید صاحب نے کیا کر دیا جی, شیخ صاحب افطار پارٹی. وہ خدا کے بندے, افطار پارٹی, ان حالات میں افطار پارٹی. ایک طرف آپ لگاؤ 6-6 فٹ پہ کرسی اور سارا بندوبست کرے, جیسے چین میں وہ بچوں کے لیے انہوں نے الگ کرسیاں پلاسٹک کے بنائی ہیں, آگے بھی اس کے دیوار ہے, سائیڈوں پہ بھی ہے. بھائی اگر اللہ نہ کرے کوئی بچہ بیمار ہو جائے اور وہ چھینکے تو اس کی چھینک کا اثر نہ کہیں پہنچے, ٹھیک ہے نا جی. تو ویسے شیخ رشید صاحب نے ایک بات بڑی زبردست کہی, میں اس کو جاتا ہوا نہیں دیکھ رہا. یعنی کہ آپ مانتے ہیں پھر شیخ صاحب کو؟ اب شیخ صاحب کی بعض باتیں تو صحیح ہوتی. شیخ صاحب ایک ذہین آدمی ہیں, اور رانا ثناء اللہ نے غلط کہا کہ وہ نواز شریف کی وجہ سے ہیں. جب نواز شریف نہیں تھا پالیٹکس میں, شیخ رشید اس وقت بھی ایک اہم آدمی تھا. ان کے رویے سے ہمیں اختلاف ہے, ان کے طرز عمل سے. نواز شریف چلا گیا تب بھی وہ ایک اہم آدمی تھا. اب آپ کو ایک ایسا سنسنی خیز واقعہ سناؤں گا, آپ حیرت زدہ رہے. سنا دیجئے. یہ واقعہ مجھے سنایا تھا عمران نے, کوئی بریک نہیں. عمران خان نے کوئی بریک نہیں, بریک لینے نہیں کوئی بریک نہیں. عمران خان نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا. اب اس کا اگر صحیح ہے تو عمران خان ذمہ دار ہے, غلط ہے تو عمران خان ذمہ دار ہے. میں نے اس میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں کر رہے ہیں. یہ خان صاحب نے بات کی. عمران خان نے مجھے کہا کہ شیخ رشید نے میسج بھیجا ہے نواز شریف کو کہ جس دن جب نواز شریف واپس آ رہا, ٹھیک ہے, باقاعدہ واپس آ گیا, یعنی آ گیا, واپس نہیں بھیجے گا, جب تم ایئرپورٹ پہ اترو گے اگر تم مجھے لیگ میں قبول نہیں کرتے تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا. یہ مجھے عمران خان صاحب نے بتایا تھا. اب میں بریک لے لوں, لوگوں کو ہضم کرنے کے لیے یہ واقعہ ایک بریک کی بھی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں, جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. مگر جس طرح سے میں نے بات کی تھی کہ ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی, کرونا کے حوالے سے, اور خاص طور پہ کراچی کے اندر جو کرونا کی آڑ میں کام ہو رہا ہے اس سے متعلق بھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کراچی کے حوالے سے بات کروں گی ہارون صاحب, مگر ایک اور شکایت جو ڈاکٹرز کی آ رہی ہے, بہت زیادہ ڈاکٹرز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ علاج کرتے کرتے ایک تو 150 کے قریب ڈاکٹرز خود کرونا کے پیشنٹس ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں حفاظتی آلات نہیں مہیا کیے جا رہے. اس کے اوپر بھی احتجاج ہے. بہت افسوسناک بات ہے. میرے خیال ہے وزیر اعظم تو یہ نہیں چاہتے, اور غالباً وزیر اعلیٰ مراد عدلی شاہ بھی نہیں چاہتے, لیکن اتنا بگڑا ہوا نظام ہے, اتنا گندا نظام ہے, اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. بھائی جنرل کے ہاتھ میں تلوار نہیں. ایک بدو داخل ہوا جناب خالد بن ولید کے خیمے میں ایران میں, اور کہا کہ امیر میرا آپ پہ قرض نکلتا ہے. اچھا. اور وہ اس وقت کیپٹل فتح کر چکے تھے ایران کا, اور عظمت ان پہ ٹوٹ ٹوٹ کے برس رہی تھی. لوگ حیران ہوئے کہ بدو کہہ رہا ہے میرا آپ پہ قرض نکلتا ہے. لوگوں نے منع کیا, کیا کرتے ہو یار. پھر اس نے کہا کہ ایک آدمی نے کہ تو جانتا ہے یہ کون ہے, یہ سیف اللہ ہیں, ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کہتے ہیں, تو کیا بکا رہا ہے قرض نکلتا. اس نے کہا لیکن قرض تو نکلتا ہے. اس نے پھر روکا, اس نے کہا بنو تمیم کے شاعر چپ رہ, تیری زبان تو اس طرح چلتی ہے جیسے صحرا میں شتر مرغ بھاگتا ہے. اب جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ متوجہ, انہوں نے کہا بھائی کیا قرض نکلتا ہے. انہوں نے کہا فلاں جنگ میں, غالباً تبوک کی تھی, نہیں دوسری جنگ تھی, فلاں جنگ میں جب آپ کے ہاتھ کی 6 تلواریں ٹوٹ چکی اور دشمن آپ کے یلغار کر رہا, وہ تلوار ٹوٹ جاتی تھی. خالد بن ولید ایسا جرنیل تھا,
اتنی زور سے مارتے تھے اور اتنی دفعہ مارتے تھے تلوار ٹوٹ جاتی تھی. اور تلوار کیا کوئی سستی سی لوہار سے تو نہیں خریدتے تھے, بہترین دنیا کی اعلیٰ تلواریں جو ہندوستان سے درآمد کی جاتی تھی. تو میں نے آپ کو پیچھے سے آواز دی کہ دشمن آپ پہ حملہ کرنے والا ہے. آپ نے میری تلوار اس طرح جھپٹ لی جیسے چیتا سوئے ہوئے پرندے کو جھپٹ لے, اور میں وہاں کھڑا زخم کھاتا رہا. اس نے اپنا کرتا اتار دیا, اس پہ زخموں کے نشان تھے. تو وہ بھی خالد بن ولید تھے. انہوں نے کہا کہ زمرد اور ہیرے جڑی ہوئی تلواریں جو ہیں وہ لائی جائیں, اور جتنی یہ شخص لے جا سکتا. پہلے تو انہیں اپنی تلوار اس کو دے دی. کیا بات. اس نے ان کو محبت سے ایک احترام سے بوسہ دیا اور کہا یہ میں اس تلوار کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے پھر کہا ساری جو ہیرے جڑی ہوئی تلواریں ہیں لائی جائیں اور اس کو دے دی جائیں. پسند لے جائے. اس نے کہا میں پیدل نہیں سوار ہوں. آپ نے فرمایا 4 گھوڑے لاؤ اور تلواریں لا دو اور اس کو لے جاؤ. میں تھے تو بہت مطلب اتنے سیف اللہ کے رسول نے کہا, اسی لیے وہ کہتے تھے کہ بستر پہ مر رہا ہوں ساری زندگی, بدن کے ہر حصے پہ زخم ہے, مگر جس کو رسول اللہ نے سیف اللہ کہہ دیا ہو اب وہ کافر کے دشمن کے ہاتھوں تو نہیں مارے جا سکتے. یہ ہمارے جنرل ہیں, یہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں, اور ان کے ہاتھوں میں اگر تلواریں نہ ہوں اور ان کے ہاتھوں میں اگر ڈھالیں نہ ہوں تو یہ کتنی المناک بات ہے. میں نہیں کہتا دانستہ ہے, نہ یوسف مرزا نہ ظفر مرزا صاحب سے یہ بدگوانی ہم کر سکتے ہیں, نہ وزیر اعلیٰ سندھ سے کر سکتے ہیں, نہ وزیر اعظم سے کر سکتے ہیں. مطلب ایسے ہمارے سول ادارے برباد ہو چکے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ مانیٹرنگ کریں, تمام ہسپتالوں میں پوچھیں, ہر وزیر صحت سے. ہماری وزیر صحت بڑی اچھی ہیں, بڑی اچھی, یہ 72 سال کی عمر میں نوجوانوں کی طرح بھاگ دوڑ کرتی ہیں, نہایت مخلص ہیں. تو دکھ بڑا ہوتا ہے یہ دیکھ کے. چلیں دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور ڈاکٹرز کے لیے, کیونکہ دیکھیے WHO نے کہا ہے اگر سنبھالا نہ گیا, پاکستان 44واں ملک تھا جس میں آیا تھا, پاکستان میں دیر سے آیا ہے. اگر یہ بے قابو ہو گیا, اگر یہ بے قابو ہوا تو اس کی وجوہات ایران سے آنے والے زائرین ہوں گے اور یہ مساجد ہوں گی. اچھا ایک حادثہ ہو جاتا, ہو گیا, اب چھوڑ دے اس کو, زائرین آ گئے, ٹھیک ہینڈل نہیں ہوئے, ہو گئی غلط, انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن اب مساجد میں آپ کیوں نہیں ریٹن نافذ کرتے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں بھی سبزی منڈیوں میں بھی کرو, غلہ منڈیوں میں بھی کرو, اور فروٹ منڈیوں میں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی. مطلب اس میں کیا مطلب ہے کہ ایک طبقے کو نشانہ بنایا جائے اور دوسرے کو اجازت دی جائے؟ منڈیاں کھلی ہیں, مساجد کیوں بند ہے, یہ ایک بات کی جا رہی ہے. ہارون صاحب بالکل ٹھیک بات ہے, ان کا اعتراض درست ہے. ابھی کراچی کی بات کرنی, لیکن اسی سے متعلق ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا چھوٹا سا جواب میں چاہ رہی ہوں. ہارون صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ بھر بھر کے لوگ لائے جا رہے ہیں واپس. یقینی طور پہ عید اپنے گھر کرنا سب کا شوق ہے, سب کو خوشی ملتی ہے عید اپنوں کے بیچ کی جائے, اور ایسے حالات میں تو واپس آنا ضروری ہے. مختلف ملکوں سے بہت زیادہ تعداد میں پاکستانیوں کو لانے کے حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں. اس کرٹیکل کنڈیشن میں ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کو وہیں پہ سٹے کرنے کا کہا جائے؟ نہیں, دیکھیے نا جی, جہاں تو وہ سٹے کرنا ممکن ہے, اللہ کے رسول نے تو یہی کہا تھا وہیں سٹے کریں. لیکن اب کسی کے حالات ایسے ہیں کہ کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے. میرا کے پاس تو کھانے کے لیے روٹی بھی ہے, اچھلنے کے لیے وقت بھی ہے, وہ تو خیر ایک ڈرامہ تھا. کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. اب وہ میرے پاس ایک فلم ہے, مجھے ہمت نہیں پڑتی میں دکھاؤں. ایک کمرے میں, ایک چھوٹے سے کمرے میں گدے بچھے ہوئے ہیں, 20-25 پاکستانی ہیں, 6 مہینے سے بند پڑے ہوئے ہیں, تنخواہ بھی نہیں ملی ہے. پاکستانی سفارت خانے تو لانا چاہیے. پاکستانی سفارت خانے کیا کر رہے ہیں؟ پاکستانی سفارت خانے اپنی کوشش کر رہے ہیں, وسائل ہونے چاہیے. دیکھیے جو بات سمجھ میں آتی ہے نا, قابل فہم ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح 110 اور 20 ارب روپے نکالے ہیں نا, ایک دفعہ پھر نکالنے پڑیں, چاہے نوٹ چھاپنے پڑیں, چاہے مہنگائی تھوڑی سی بڑھ جائے, انسانی زندگیوں کو داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا. 8-10 بڑے شہروں میں سختی کرنی پڑے گی, اور بڑی مساجد میں سختی کریں گے, پھر چھوٹی مساجد میں بھی کریں. سختی سے مراد ہے پابندی کرانا, انسلٹ نہیں. نمازی کی انسلٹ کیسے کی جا سکتی ہے جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ اس سے بڑی محبت سے کہو بھائی جان, یہ نہیں ہو سکتا. بھائی جان تھوڑے سے فاصلے پر, آپ کی مہربانی ہوگی, آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی, آپ کے بھائیوں کی بھی محفوظ رہے گی. دیکھیے پولیس جب چاہتی ہے بغیر تشدد کیے, بغیر انسلٹ کیے, بغیر تحقیر کیے اپنا حکم نافذ کر سکتی ہے. اچھے پولیس افسروں کو لگائیں, ان سے ریکویسٹ کریں, جیسے بادشاہی مسجد میں اور چند اور مساجد میں جہاں سمجھدار
لائق علماء ہیں, ٹھیک ہے, نفیس طبع, انہوں نے اس کی پابندی کرائی ہے. اور بھائی یہ تنہا عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہم سب کی برابر کی ذمہ داری ہے. ہم سب کی ذمہ داری, یہ ڈپٹی کمشنروں کی, وزیر اعلیٰ کی, چیف سیکرٹریوں کی بھی ذمہ داری تنہا نہیں ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اپنی بھی حفاظت کریں, دوسروں کی بھی حفاظت کریں. اچھا, جو حفاظت کی خاطر اپنے کاروبار بند کر کے بیٹھے ہیں, سنا ہے ان کا بھی ریٹ بڑھ گیا, کاروبار کھولنا ہے تو ریٹ بڑھ گیا ہوا ہے, کروڑوں تک بات پہنچ گئی ہے کراچی کے اندر. سندھ حکومت کرپشن نہ کرے تو ایسا ہی ہے جیسے مچھلی تیرنا چھوڑ دے, جیسے انہوں نے پرندہ پیپلز اڑنا پارٹی چھوڑ نے دے. تردید کی ہے. کی ہوگی بات یہ ہے, لیکن یہ بات میرے لیے قابل فہم ہے. میں وہ 2-4 کروڑ روپے کی رشوت لیں گے, 2-4 کروڑ روپے کی رشوت ہے. یہ جیسے کانسٹیبل کو کسی کو میں 1.5 روپے رشوت دینے کی کوشش کروں وہ لے گا. بات یہ ہے کہ وہ 5 ارب کا, 1 ارب کا منصوبے کو 5 ارب کا کرتے ہیں اور اس میں سے 1 ارب 2 ارب روپے کھاتے ہیں. یہ ان کا ہے طریقہ. یہی طریقہ نواز شریف خاندان کا, یہی طریقہ زرداری خاندان. یہ 2-4 کروڑ والی باتیں میری سمجھ میں نہیں. آڈیو ٹیپ اور جو کلپس آئے نا تاجروں کے کراچی سے, بڑے خطرناک ہیں ہارون صاحب. آئے ہوں گے, تو اس میں میں نے تو یہ سنا کہ اس نے انکار کر دیا 5 کروڑ روپے لینے سے. ظاہر سی بات ہے, جب گھر کے اندر 5 کروڑ روپے بھی کوئی رقم ہے, گھر کے اندر 4.5 کروڑ کی گاڑی ہوگی تو 5 کروڑ کون لے گا؟ ایک تو پیپلز پارٹی اینٹی بزنس ہے, یاد رکھیں. عمران خان کا امیج بہتر ہوا ہے بزنس مین میں کہ یہ فکر ہے اس کو کہ بزنس چلے, مزدور بھی بچے, کاریگر بھی بچے, مل مالک بھی بچے, انڈسٹری بچے. پیپلز پارٹی تو بھٹو کے دور سے اینٹی بزنس ہے, انہوں نے ہمیشہ بزنس کو تباہ کیا. اور کراچی کو وہ رائٹ آف کر چکے ہیں. انہیں اسمبلی کی سیٹ تو وہاں سے ملنی کوئی ہے نہیں, کوئی 1 آدھ مل جائے, 2 مل جائے. کورونا کی آڑ میں چاندی ہو گئی. تو وہ دے ہیٹ کراچی, دے ہیٹ حیدرآباد, وہ ان کے خلاف ہیں. اور وہ پیپل امن کمیٹی کس لیے بنائی تھی؟ اس نے کہا تھا وزیر داخلہ نے, جو اب گم ہی ہو چکا ہے, ان کے بیگم صاحبہ بھی اب کہیں نظر نہیں آتی, فہمیدہ میں, کہ 2 لاکھ رائفلوں کے میں نے لائسنس دیے ہیں اور شادی بیاہ پر ہوائی فائرنگ کے لیے نہیں دیے. خان صاحب کی کیبنٹ میں یہ اینٹی بزنس ہیں اور ان کا موازنہ پھر قائد اعظم سے کیا جاتا ہے. چلیے چھوڑیے اس بات کو. ویسے 12,000 روپے جو دیے جا رہے ہیں مختلف خاندانوں کو, وہ لوگ دیکھتی ہوں میں تو جھومتے ہوئے جاتے ہیں. قائد اعظم جوانی میں بلیئرڈ کھیلتے تھے. بلیئرڈ میں یہ ہوتا تھا اس زمانے میں, رواج یہ تھا کہ ہارنے والا جیتنے والا جو شرط چاہے منوا لے. چھوٹی بے ضرورت سی شرط تھی کہ جائیں آپ میرے لیے کافی کیک پہلے لے کے, بھاگ کے جائیں اور 10 منٹ میں کافی کیک پہلے. قائد اعظم سے کسی کا موازنہ, اور قائد اعظم سے میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہے ابراہیم لنکن کا بھی موازنہ نہیں ہو سکتا. قائد اعظم ہی از دی اونلی پرسن ان ہسٹری جس نے 3 کارنامے انجام دیے. اس نے قوم بنائی, اس نے اس قوم کو آزادی دلائی, اسے ایک ملک لے کے دیا. It never happened in human history. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہارون صاحب لاسٹ میرے پاس 2 منٹس ہیں. میڈل ایسٹ کے متعلق بات کریں گے, کشمیر کو لے کے کہ کتنی بڑی تعداد میں ریئیکشن آنا شروع ہو چکا ہے انڈینز کے اگینسٹ. دیکھیے یہ ریئیکشن بالکل اس طرح ہے جیسے مڈ 80s میں روس میں شروع ہو گیا تھا کمیونزم کے خلاف. اب مودی 7-8% شرح ترقی کا خواب دیکھا تھا, اب ہو گیا 2%, شاید اتنا بھی نہ ہو. پولیٹیکل سائنس کا اصول یہ ہے کہ 20% پاپولیشن کو آپ پرووک کر لیں, اس کے بعد آپ حکومت نہیں کر سکتے. یہ بنیادی اصول ہے پولیٹیکل سائنس کے, جو چند بنیادی اصول. 15% تو مسلمان پرووک ہو گئے, سکھ بھی ہو گئے, وہ ساؤتھ میں, جھارکھنڈ میں, آسام میں, بنگالی بہت سے لوگ پرووکڈ ہیں. اس کا انجام وہی ہے جو سوویت یونین کا تھا, اس نے ٹوٹنا ہے. 3000 سال میں صرف 2 دفعہ انڈیا متحد رہا ہے. ایک مغلوں کے زمانے میں پوری طرح, انگریزوں کے زمانے میں, مغلوں کے زمانے میں, 3000 سال پہلے چندر گپت موریہ کے زمانے میں, ورنہ یہ کبھی ایک ملک نہیں رہا. انہوں نے کشمیر کو ضم کر لیا, حالانکہ کشمیر انڈیا کا حصہ نہیں تھا, معاہدہ تھا. انہوں نے, اب ان کا پلان کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بالکل میں نے ایکسپرٹ سے بات کی ہے. یا وہ حملہ کریں گے آزاد کشمیر پہ اور ایک شہر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. جی, وہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں آزاد کشمیر انڈیا کا حصہ ہے. یا گلگت بلتستان پہ حملہ کر کے چینی بارڈر جو ہے 100 کلومیٹر کا, اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, صحیح. لیکن اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ آسان نہیں ہے. یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی بیسٹ آرمی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اور ایسے وقت میں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز اسٹریٹجک اسٹڈیز لندن کہتا ہے
ایسے ملک میں پاکستانی قوم بہت تیزی سے متحد ہو جاتی ہے۔ مولانا مودودی، خواجہ ناظم الدین، ممتاز دولتانہ، نواب زادہ نصر اللہ خان سمیت سارے اپوزیشن لیڈر اس دن ایوب خان سے ملنے کے لیے گئے تھے جس دن ستمبر 65 کی جنگ شروع ہوئی تھی۔ 71 میں تو ایک اور تماشا ہو گیا۔ تو یا وہ انڈین کشمیری مسلمانوں کو دھکیلیں گے بڑے حصے کو، جس طرح کے مصر، اردن اور لبنان میں دھکیلا گیا فلسطینیوں کو، لیکن انشاءاللہ اس کی مہلت نہیں ملے گی انہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو جس طرح تجزیہ کرتے ہیں بعض لوگوں کے لیے وہ تعجب کی بات ہے، پاکستانی مسلمانوں کے مسلمانان ہند کے لیے اللہ کے رسول کی بہت بڑی خوشخبری ہے اور غلط ہو سکتی نہیں ہے۔ بالکل انشاءاللہ تعالی کل بھی ملاقات ہوگی کچھ مزید اہم ٹاپکس کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔